पाकिस्तान ने अभी सिर्फ दफा किया है, इसका जवाब देना बाकी है। तगड़ा जवाब देने के लिए टाइम और वक्त बताया जाएगा। रात की तारीकी में भारत की तरह बुज़दिलाना कार्रवाई नहीं की जाएगी। सिविलियन पर अटैक किया गया, सिविलियन को निशाना बनाया गया, लेकिन पाक फौज ने इनके ठिकानों के ऊपर जाकर जब इनके ठिकाने तबाह किए हैं तो इस वक्त मोदी सरकार की चीखें निकल रही हैं और भारतीय अवाम ने मोदी का भरकस निकाल के रख दिया है। दहशत गर्दों के ठिकानों को निशाना बनाया गया, मोदी की तरफ से ये दावा किया जा रहा था, लेकिन जब एविडेंस सामने आए हैं तो भारतीय अवाम इस वक्त मोदी के गले पड़ चुकी है। पाकिस्तान ने भारत में किसी भी सिविलियन को टारगेट करके निशाना नहीं बनाया। पाकिस्तान का पलड़ा भारी है। सिचुएशन रूम से निकलकर वॉर रूम की तरफ जाने की वजह से इस वक्त पूरे खित्ते को खतरा है। दोनों ममालिक इंडिया और पाकिस्तान न्यूक्लियर पावर हैं। हमारे डैम पे मिसाइल मारे गए हैं। अब इसका जवाब इंडिया को भरपूर अंदाज में दिया जाएगा। और जो कुछ भी रात दिफा के जवाब में किया गया है वो तो अभी एक ट्रेलर था। अभी इन तमाम जो इंडिया की तरफ से ये बुज़दिलाना कार्रवाइयां की जा रही हैं, इनका जवाब अभी बाकी है। कौमी सलामती का इजलास भी हो रहा है, भरपूर जवाब दिया जाएगा। और इस वक्त पूरी कौम अफवाज पाकिस्तान के शाना बिशाना खड़ी है। मुसल्ला अफवाज दुश्मन को नाको चने चबवा के फिर ही दम लेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं उत्सा नाज़। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इनसाइड न्यूज़ीलैंड। हमेशा की तरह इस दफा भी भारत की तरफ से रात की तारीकी में बुज़दिलाना कार्रवाई की गई और इस बुज़दिलाना कार्रवाई के नतीजे में सिविलियन को निशाना बनाया गया है। जो हमारी मसाजिद और मदारिस को निशाना बनाया गया है, उसकी तमाम तर फुटेजेस और तमाम उसकी जो डिटेल है वो सामने आ चुकी है। ISPR की तरफ से एक प्रेस ब्रीफिंग भी जारी की गई है जिसमें कि बताया गया है कि किन किन जगहों को निशाना बनाया गया, जिन जिन जगहों को इंटरनेशनल मीडिया के साथ विजिट करवाया गया था गुज़श्ता रोज, उन्हीं जगहों पे टारगेट किया गया है। बुज़दिल भारत की ये पहली दफा कोई ऐसी कार्रवाई नहीं है जो रात की तारीकी में की गई हो। इससे पहले भी जितनी दफा भी भारत की तरफ से शुरुआत की गई है, क्योंकि हमेशा जब भी जंग की शुरुआत की गई है तो वो भारत की तरफ से की गई है। कभी भी पाकिस्तान ने कोई ऐसी शुरुआत नहीं की कि जिसकी वजह से खित्ते का अमन मुतासिर हो। बुज़दिल भारत की रात की तारीकी में जो कार्रवाई की गई, इसमें मसाजिद और इबादतगाहों को निशाना बनाया गया। 6 मुकामात पे हमले किए गए, 26 शहरी शहीद हुए, 40 से जायद जख्मी हैं। हमला उन्हीं जगहों पे किया गया जहां पे गैर मुल्की मीडिया को गुज़श्ता रोज दौरा करवाया गया था। मरीद के और बहावलपुर में इंटरनेशनल मीडिया विजिट पहले से ही रखे गए थे, लेकिन भारत ने उन जगहों पे कार्रवाई की जहां पे ये इंटरनेशनल विजिट करवाए गए थे। दफा में 5 तियारे दुश्मन के मार गिराए अफवाज पाकिस्तान ने, एक ड्रोन भी मारा गया। ताहम भारतीय हमले में पाक फिजाइया के तमाम तियारे और असासे महफूज रहे। बहावलपुर में शहरी मिसाइल गिरने की वीडियो बना रहे थे जिसकी वजह से वहां पे जानी नुकसान ज्यादा हुआ है, क्योंकि जब पहला मिसाइल वहां पे गिराया गया तो बहुत से शहरी वहां पे इकट्ठे हो गए जो कि वीडियो बना रहे थे। और उसी दौरान जब ये वीडियो बनाई जा रही थी तो एक मिसाइल और वहां पे दागा गया जिसकी वजह से शहादतों में इजाफा हुआ है। बहावलपुर में मौलाना मसूद अजहर के 2 मदारिस को निशाना बनाया गया है और ये मदारिस अभी 4 रोज पहले ही खाली करवाए गए थे, वरना जानी नुकसान इससे कहीं ज्यादा हो सकता था। इस हवाले से मौलाना मसूद अजहर क्या कहते हैं कि उनके खानदान के कितने लोगों को टारगेट किया गया और निशाना बनाया गया है। तो ये रात गए जो भारत की तरफ से बुज़दिलाना कार्रवाई की गई है, इसके नतीजे में पाक फौज की तरफ से 5 तियारे मार गिराए गए और एक इसमें ड्रोन था जिसे मार गिराया। मोदी जो है उसे इस वक्त लेने के देने पड़ चुके हैं, इसलिए कि भारतीय अवाम ने मोदी का भरकस निकाल दिया। सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा ट्रोलिंग की जा रही है, मीम्स बनाए जा रहे हैं मोदी के हवाले से कि मोदी की तरफ से जो एक जवाब बनाया गया था कि जी उन्होंने दहशतगर्दों के ठिकानों को टारगेट किया है, लेकिन जब एविडेंस सामने आए हैं, जब वीडियो सामने आई हैं, वीडियोस और एविडेंस के मुताबिक सिविलियन को निशाना बनाया गया, खवातीन को निशाना बनाया गया, बच्चों को टारगेट किया गया। और ये तमाम जो चीजें हैं ये इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर बिलखुसूस जो भारतीय अवाम है वो इस पे मोदी के गले पड़ चुकी है
کہ ان کی طرف سے تو یہ کہا جا رہا تھا کہ جی ہم دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو ٹارگٹ کر رہے ہیں، لیکن انہوں نے تو سویلین آبادی اور اسی طرح بچے اور خواتین ان کے اوپر یہ تمام میزائل داغے ہیں، جس کے نتیجے میں اتنی شہادتیں بھی ہوئی ہیں۔ پاکستان نے جوابی کارروائی میں سویلین کو ٹارگٹ کرنے کی بجائے بھارتی جہاز مار گرائے ہیں، اور اس وقت مودی بیک فٹ پہ جا چکے ہیں۔ اسی حساب کو یقیناً برابر کیا جائے گا۔ پولیٹیکل پریشر ہے مودی کے اوپر بھی، کیونکہ مودی نے تو وہاں پہ ایک سینیریو کریٹ کیا تھا کہ اس نے تو دہشت گردوں کو مار گرایا ہے، لیکن جب یہ تمام چیزیں اب سامنے آئی ہیں اور ISPR کی طرف سے ایک پریس بریفنگ بھی دی گئی ہے، تو اس کے بعد اس وقت مودی جو ہے اس کی درگت بنتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اس ایڈونچر کا جواب دیا جائے گا، بہت جلدی دیا جائے گا۔ مودی کی طرف سے بھی ایک ایڈونچر اور کرنے کی کوشش کی جائے گی، وہ اس لیے کہ وہ اس سارے معاملے کو، جس طرح ان کے 5 جہاز ہم نے مار گرائے ہیں، ہماری مسلح افواج نے بر وقت کارروائی کرتے ہوئے ان کو منہ توڑ جواب دیا ہے، تو اس کے بدلے میں اب مودی ایک اور ایڈونچر کرنے کی کوشش کرے گا، اور اس ایڈونچر کا جو جواب ہے وہ مودی کو بہت ہی سخت دیا جائے گا۔ پاکستان نے انڈین ملٹری ٹارگٹس کو ہٹ کیا، جس کی وجہ سے اس وقت پاکستان کا پلڑا بھاری ہے۔ عالمی برادری کو اس وقت انڈیا سے پوچھنا چاہیے کہ انہوں نے یہ شروعات کیوں کی ہے، کس وجہ سے کی ہے، کیونکہ جس واقعے کو، پہلگام کے واقعے کو بیس بنایا جا رہا تھا کہ اس کی وجہ سے یہ سارا سینیریو کریٹ کیا گیا ہے کہ کبھی پانی بند کرنے کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں کہ پانی بند کر دیا جائے گا، اور کبھی یہ کہا جاتا تھا کہ ہم جنگ شروع کریں گے۔ تو 1998 میں جب انڈیا نے دھماکے کیے تھے تو ہم نے ان سے کہیں زیادہ دھماکے مئی 1998 میں کیے تھے۔ 1998 کے بعد جب سے دونوں ممالک نیوکلیئر پاور بنے ہیں تو کبھی بھی بھارت کی طرف سے کوئی آغاز کیا گیا ہے، اس طرح کا کوئی ایڈونچر کرنے کی کوشش کی گئی ہے، تو مسلح افواج کی طرف سے، پاکستان مسلح افواج کی طرف سے ان کو بھرپور جواب دیا گیا ہے اور ان کو ناکو چنے بھی چبوائے گئے ہیں۔ مودی اپنی انا کی جنگ میں پورے خطے کو اس وقت آگ لگا رہا ہے، انڈیا کو بھی تباہ کر رہا ہے، خطے کا امن بھی تباہ کر رہا ہے، اور اس حوالے سے قومی سلامتی کمیٹی کا ایک اہم اجلاس بھی ہو رہا ہے، جس میں بھارتی بزدلانہ کارروائیوں کا منہ توڑ جواب دینے کے لیے ایک واضح حکمت عملی تشکیل دی گئی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس بھی طلب کیا، جس کے اندر تینوں مسلح افواج کے سربراہان اور وفاقی وزراء شریک ہوئے۔ بھارت کی بزدلانہ کارروائیوں کا منہ توڑ جواب دینے کی حکمت عملی وضع کی گئی ہے۔ پاک بھارت کشیدگی موجودہ حالات کے حوالے سے کمیٹی کو باقاعدہ بریف کیا گیا۔ گزشتہ روز بھارت نے اسٹینڈ آف ہتھیار استعمال کر کے شہری آبادی کو نشانہ بنایا تھا۔ بھارت نے مرید کے بہاولپور، کوٹلی اور مظفر آباد میں حملے کیے۔ بھارتی جارحیت میں خواتین اور بچوں کو شہید کیا گیا۔ بھارت نے اپنی فضائی حدود سے میزائل حملہ کیا۔ DGISPR کا کہنا ہے کہ بھارت نے جب یہ حملہ کیا ہے اپنی فضائی حدود سے، تو پاک فوج نے اسی وقت کاروائی کرتے ہوئے دشمن کے 5 طیارے مار گرائے۔ طیاروں میں رافیل، ایک MiG 29 اور ایک سخوئی Su-30 شامل ہے۔ بھارتی طیاروں کو بھارتی فضائی حدود میں ہی مار گرایا۔ پاک فضائیہ نے منہ توڑ کاروائی کے دوران ایک ڈرون بھی مار گرایا اور بھارت کا بریگیڈ ہیڈ کوارٹر تباہ کر دیا۔ پاک فوج نے میزائل حملے میں کنٹرول لائن پر 2 دھنیال سیکٹر میں دشمن کی پوری پوسٹ کا صفایا کر دیا۔ پاک فوج نے LOC پر بھارت کی گفدار اور چھتری پوسٹیں تباہ کی۔ پاک فوج کی کاروائی پر جولی پوسٹ، بڈوری سیکٹر میں دشمن کے 50 فوجی اپنی پوسٹیں چھوڑ کر وہاں سے بھاگ نکلے۔ پیر کانٹی سیکٹر میں بھی 40 بھارتی فوجی اپنی پوسٹوں کو چھوڑ کے دم دبا کے بھاگ گئے۔ رات گئے بھارت کی طرف سے نیلم جہلم ہائیڈرو پروجیکٹ پر بھارتی گولہ باری کی گئی۔ دریائے نیلم پر واقع نوسیری ڈیم کے انٹیک اسٹرکچر کو گزشتہ شب 2 بجے نشانہ بنایا گیا اور اس کو نقصان پہنچایا گیا۔ ڈیم کو نشانہ بنانے کا بھرپور جواب انڈیا کو بہت جلد دیا جائے گا۔ ایک ایمبولینس کو بھی نقصان پہنچایا گیا۔ ہندوستان کی جانب سے بہاولپور شہر میں نشانہ بنائی گئی مسجد کی فوٹیجز جو ہیں وہ سوشل میڈیا پہ جاری کی جا چکی ہیں۔ دیکھا جا سکتا ہے کہ مسجد کو نشانہ بنا کر اس مسجد کا کیا حال کیا گیا ہے،
اور جو لوگ وہاں پہ موجود تھے وہ اس میں شہید ہو گئے۔ بہاولپور میں مولانا مسعود اظہر کے 2 مدرسوں کو نشانہ بنایا گیا۔ دونوں مدارس پر پہلے ہی سیکورٹی ہائی الرٹ تھا، دونوں مدرسوں پر حملے کا خدشہ پہلے سے ہی تھا اور یہ 4 دن پہلے ہی دونوں مدارس خالی کروائے گئے تھے۔ اس حوالے سے مولانا مسعود اظہر کا کہنا ہے کہ یہ جو بھارت کی طرف سے رات گئے بزدلانہ کارروائی کی گئی ہے، اس میں ان کے خاندان کے تقریباً 15 سے زائد افراد جو ہیں وہ شہید ہو گئے ہیں اور ٹارگٹ کر کے ان کے ان مدارس کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ جس طریقے سے پاکستان نے ہندوستان کے 5 جنگی طیارے گرائے ہیں، تو انٹرنیشنل میڈیا کا اس حوالے پہ تبصرہ کرنا ہے کہ ہندوستانی حکومت خود بھی تصدیق کر رہی ہے کہ ان کے 3 جہاز مار گرائے ہیں۔ بھارتی حکومت بھی اس چیز کی تصدیق کر رہی ہے کہ ان کے جہاز مار گرائے ہیں۔ تو اس بات سے یہ تصدیق ہوتی ہے، انٹرنیشنل میڈیا کا یہ کہنا ہے کہ ہندوستان کا دفاعی سسٹم مؤثر طور پر انٹیگریٹڈ نہیں ہے۔ جنگی طوالت میں ہندوستان کے لیے طیاروں کو فضا میں زیادہ دیر کے لیے رکھنا ان کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ ہوگا۔ یہ اس چیز کی نشاندہی کرتا ہے کہ جو پاکستان کی طرف سے بھرپور جوابی دفاعی کارروائی کی گئی اور ان کے 5 جہاز جو ہیں وہ مار گرائے۔ اب وہ دور نہیں ہے کہ زبانی کلامی باتیں ہوں گی، جو بھارتی عوام ہے ان کے پاس بھی، سب کے پاس موبائلز ہیں، سوشل میڈیا پہ ویڈیوز بنا کے اپلوڈ کی جا رہی ہیں اور اس وقت جو بھارتی عوام ہے وہ بھی مودی کی درگت بناتی ہوئی نظر آتی ہے کہ جو انہوں نے ایک رات گئے پاکستان کے اوپر حملہ کیا اور اس کے نتیجے میں پھر ان کو جو جواب ملا ہے، جو ان کے جہاز مار گرائے ہیں اور جو ان کے پھر فوجی اپنی چیک پوسٹ چھوڑ کے بھاگے ہیں، تو اس کے بعد ان کی عوام نے اس وقت مودی جو اس وقت یہ چاہ رہے تھے کہ وہ کسی طریقے سے انہیں فیس سیونگ مل جائے گی، تو فیس سیونگ ملنے کی بجائے یہ سارا معاملہ ان کے اپنے گلے پڑ چکا ہے۔ آزاد کشمیر میں بھارتی گولہ باری سے پاک فوج کے لیفٹیننٹ کرنل ظہیر کے 7 سالہ بیٹے ارتضی عباس کو بھی شہید کیا گیا۔ سیکورٹی ذرائع کا اس حوالے سے کہنا ہے کہ جب یہ گولہ باری کی جا رہی تھی تو فوج کے لیفٹیننٹ کرنل ظہیر کے 7 سالہ بیٹے ارتضی اس کی زد میں آئے جو کہ شہید ہو گئے۔ بہاولپور میں زیادہ جانی نقصان ہونے کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ جائے وقوع پر لوگ پہنچ چکے تھے اور جیسے ہی وہ فوٹیجز بنا رہے تھے تو دوبارہ سے وہاں پہ میزائل گرایا گیا، جس کی وجہ سے مزید شہادتوں میں اضافہ ہوا۔ بھارت پاکستان حالیہ تنازع کے باعث کورین ایئر، چائنا ایئر لائنز، ملیشیا ایئر لائنز اور تھائی ایئر ویز نے اپنی پروازوں کے راستے تبدیل کر دیے ہیں۔ کئی کمپنیوں نے پاکستان کے لیے پروازیں منسوخ بھی کر دی ہیں۔ اس وقت خطے میں جو صورتحال چل رہی ہے، بھارت کے رافیل طیارے گرائے جانے کی وجہ سے اس وقت بھارت کی چیخیں 7ویں آسمان پہ جا رہی ہیں، وہ بلبلا اٹھے ہیں۔ بھارتی جارحیت کا دندان شکن جواب دیے جانے کی وجہ سے اس وقت جو بھارتی میڈیا ہے بالخصوص وہ بھی تلملا رہا ہے کہ مودی ایک طرف اپنی فیس سیونگ کے لیے اتنا بڑا ایڈونچر کرنے جا رہا تھا، لیکن مودی کو نہیں پتا تھا کہ یہ ایڈونچر اس کے اپنے ہی گلے پڑ جائے گا۔ تو اس وقت پاک فوج، مسلح افواج جو ہے وہ تیار ہے، پاکستان کی پوری عوام اس وقت اپنی مسلح افواج کے شانہ بشانہ کھڑی ہے اور منہ توڑ جواب دیا جائے گا بھارت کو۔ ان کی طرف سے اب مزید کوئی ایڈونچر کرنے کی کوشش کی جائے گی تو اس کا ایسا جواب دیا جائے گا کہ یہ پوری زندگی اسے یاد رکھیں گے، کیونکہ بھارت کی طرف سے بزدلانہ کارروائیاں پہلے بھی کی جاتی رہی ہیں اور ان کا منہ توڑ جواب دیا جاتا رہا ہے۔ ایک بات تو یہاں پہ ماننی ہوگی کہ بھارت نے کبھی بھی حملہ کیا ہے تو ہمیشہ رات کی طریقے میں کیا ہے۔ دشمن نے اگر حملہ کرنا ہے تو پھر وہ فرنٹ پہ آ کے کرے، رات کی طریقے میں چھپ کر حملہ کرنا، وار کرنا اور وہ بھی سویلین کو نشانہ بنانا۔ قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ابھی جاری ہے، ابھی مزید اس کی جو اپڈیٹس آئیں گی انشاءاللہ وہ بھی میں آپ سے شیئر کروں گی۔ مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد۔